नावल तेरे प्यार का चढ़ा जो चांद। राइटर सादिया अमल काशिफ। अब वो हवेली के वसी और इस इलाके में दाखिल हो चुका था। 10 कैनाल पर फैला हवेली का यह हिस्सा हवेली के रहने वालों यानी मालकों के लिए मखसूस था। उसके अलावा इस तरह के कई छोटे बड़े हिस्से थे। नौकरों की रहायशगाहें, मेहमान खाने, फार्म हाउस, गाड़ियों के खड़े करने की जगह। ये तो फकत इस तमाम हवेली का एक हिस्सा था, एक ज़रूरी मगर मुख्तसर हिस्सा। लेकिन हो सकता है ये हिस्सा इतना भी मुख्तसर ना हो जितना नज़र आ रहा है। इस तरह की हवेलियों में कई मंजिलें और तय खाने होते हैं। दिल ही दिल में उसने अपने इस ख्याल की तस्दीक की और अपना बैग थामे आगे ही आगे चलता रहा। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसका पाला किसी न किसी गार्ड से पड़ जाता। उससे पूछा जाता कि वो कौन है और क्यों मुंह उठाए अंदर चला जा रहा है, और वो नए सिरे से हर गार्ड की तसल्ली के लिए दोहराता कि वो छोटे वडेरे आफताब शाह का दोस्त नकाश हसन है। गार्ड फोन पर अंदर कहीं राबता कायम करता और उसे छोड़ देता। 3 गार्ड्स ने पूछगिछ की, फिर उसे आगे किसी ने नहीं रोका। शायद उसकी शिनाख्त कर ली गई थी। वो आफताब शाह का क्लास फेलो और रूममेट था। यूनिवर्सिटी में वो दोनों साथ ही पढ़े और इकट्ठे रहे थे। यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद आफताब अपने वालिद के कहने पर हवेली आ गया और अपनी जमीनों की देखभाल करने लगा। और नकाश हसन ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर मैनेजर एडमन जॉब कर ली थी। लेकिन चंद माह जॉब कर लेने के बाद उसने मजीद पढ़ने का सोचा। यूं भी जॉब उसने महज तजुर्बे के लिए की थी, पैसे की उसे कोई ज़रूरत न थी। उसका वालिद बिजनेसमैन था और उसे हर माह उसकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मुहैया करता था। लिहाजा उसे किसी नौकरी की शदीद ज़रूरत नहीं थी। अभी आफताब की दावत पर वो झंग के इलाके झोंक जामन आया था और कुछ दिन रहने का इरादा रखता था। हवेली के सदर दरवाजे के अंदर कदम रखा ही था कि सामने आफताब को अपना मुंतजिर पाया, जो मोहब्बत भरी आंखों और मुस्कुराते होंठों के साथ उसको वेलकम कर रहा था। दोनों बगलगीर हो गए थे। फिर वो उसे वसी और रीज लाउंज से गुजारता हुआ ऊपर अपने कमरे के साथ ही बने बेडरूम में ले आया। ये बेडरूम गेस्ट रूम तो ना था, लेकिन फिलहाल उसे गेस्ट रूम बना दिया था। एक डबल बेड, उसके ऊपर लगी एक खूबसूरत पेंटिंग, एक राइटिंग टेबल, उस पर लगी शेल्फ में रखी गई किताबें, गुलाबी कारपेट और गुलाबी लाइनों वाले पर्दे। पहली नजर में देख के नकाश को यही लगा कि जैसे ये कमरा किसी लड़की का हो। आफताब ने उसे अपने साथ रखने के लिए मेहमान खाने की जगह यहाँ घर में ठहराया था, ताकि वो उसके पास रह सके। नकाश, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं लंच का पता करता हूँ। ये कहकर आफताब चला गया और वो बाथरूम में चला गया। सफ़ेद तौलिए से मुंह हाथ पोंछता वो बाथरूम से बाहर आया तो उसकी नज़र बेड के ऊपर लगी एक पेंटिंग पर पड़ी। घने अंधेरे जंगल के लंबे दरख्त, खुदरू झाड़ियाँ और उनमें फंसी एक खूबसूरत हिरनी। वो कितनी देर महवियत से उस तस्वीर को देखता रहा। उसमें कुछ तो ऐसा था जो काबिल गौर था। कुछ देर बाद आफताब अंदर आ गया और उसे खाने के लिए नीचे ड्राइंग रूम में ले आया, जहां आफताब के वालिद सिकंदर शाह भी हमरा थे। इंतहाई रवायती अंदाज में लंच हुआ और वो फिर आराम के लिए ऊपर चला आया। आरामदेह लिबास जेबतन किया और बाकी बैग में बंद कपड़े निकालने लगा। दीवार के साथ कोने में बेड की हमरंग अलमारी थी। वो अपने कपड़े उठा के उसकी जाने बढ़ा। उसका पट खोला। सामने कई खाली हैंगर लटके थे और एक हैंगर में एक 7 रंगों में रंगी हुई चुनरी झूल रही थी। नीचे के खानों में ढेर सारी किताबें थी। उसके दिल में तजस्सुस जागा। वो कारपेट पे बैठ गया। उसे ये जानकर हैरत हुई कि वो तमाम की तमाम किताबें मेडिकल से मुतल्लिक थीं और वो पूरे 3 साल का कोर्स था। हर किताब के ऊपर जोहा फातिमा का नाम दर्ज था। इन किताबों को काफी हिफाजत से रखा गया था। इन्हीं किताबों के बीच में से एक सुर्ख जिल्द वाली डायरी उसकी झोली में आगे गिरी। उसने वो डायरी उठाई, कुछ देर सोचा और फिर उसे उठा के बिस्तर पर नीम दराज हो गया। डायरी की वर्क गर्दानी करने लगा। ये डायरी भी यकीनन जोहा फातिमा की ही थी, जहां कई कई सफ़ात छोड़कर तहरीर दर्ज थी। उसने तहरीर पढ़ना शुरू की। मेरे दिल में, आंखों में, जिंदगी में ख्वाबों के सर उठाने की कोई जगह नहीं। मेरी उम्र की तमाम लड़कियां बेशक ख्वाब देखती हों, मगर मुझे चाहकर या ना चाहकर भी अपने आप को उनसे दूर रखना है। मुझे इस हवेली में रह के इस हवेली के हर हर असूल को निभाना है, चाहे उसके लिए मुझे अपने हर ख्वाब की आंखें नोचनी पड़े, अपनी हर तमन्ना का गला अपने ही हाथों घोंटना पड़े। ये हवेली मेरी जिंदगी की शुरुआत भी थी और यही मेरा इख्तिताम है।
میں اس کی شفاف چہار دیواری اور اس کے اندر بسنے والے بے رحم لوگوں سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتی، کہیں بھی نہیں۔ اس تحریر کے بعد کئی اوراق خالی تھے، اور پھر ایک شعر اپنے ادھورے وجود پہ آنسو بہا رہا تھا۔ اس کی تنہائی ہی سہیلی تھی، ایک لڑکی تھی، ایک حویلی تھی، اور پھر کئی اوراق کے بعد ایک اور تحریر تھی: میں ڈاکٹر زحا فاطمہ آج کسی سے منسوب ہو گئی، آج کسی کی بیٹی سے کسی کی بیوی ہو گئی، چاہے زبردستی چاہے نامنظور ہو کے، لیکن اس حقیقت کو کوئی بھی ٹکرا نہیں سکتا۔ میرے بابا نے آج اس نمک کا بدلہ وڈیرے سکندر شاہ کو ادا کر دیا، جو وہ پچھلے 30 سال سے اور میں پچھلے 23 سال سے ان کی حویلی میں کھاتے آئے ہیں۔ میری اعلیٰ تعلیم اور ڈاکٹر بننے کا خواب ضرور میرے بابا کا تھا، لیکن اس کی تعبیر صرف سکندر شاہ کے ہاتھ میں تھی، جسے اس نے پورا کر دکھایا۔ اور پھر اس تکمیل کے بعد بدلے کی باری آئی، اور آج بابا نے بدلہ اتار دیا، اپنی ڈاکٹر بیٹی کو ایک ان پڑھ پاگل شخص کی بیوی بنا کر۔ میں نے آج اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کیا ہے۔ میں ڈاکٹر زحا فاطمہ اب کبھی پریکٹس نہیں کروں گی، اپنی تعلیم، اپنے شعور کو اسی حویلی کے کسی کونے میں تعمر دبائے رکھوں گی، فقط اس حویلی کی بہو کہلاؤں گی۔ اس تحریر کے بعد ایک خلا تھا، ایک تشنگی تھی، ایک بھید تھا۔ وہ پڑھتے پڑھتے الجھتا جا رہا تھا۔ اپنے بستر سے اٹھا، کرسٹل کے گلاس میں ٹھنڈا پانی انڈیلا، اسے اٹھائے کھڑکی تک آیا، کھڑکی کا پردہ ہٹایا، باہر تنہا آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا۔ وہ اس عجیب لڑکی کی عجیب تحریروں میں الجھ کے رہ گیا تھا۔ وہ کون تھی، کس کی بہو، کس کی بیٹی تھی، کہاں تھی بھی یا نہیں؟ وہ بے قرار سا ہو اٹھا تھا۔ آج حویلی کی بہو کو حکم ملا کہ وہ سرونٹ کوارٹر چھوڑ کر حویلی کے اندرونی حصے کی مکین بن جائے۔ آنسوؤں کے ساتھ ساتھ ہنسی بھی آئی۔ یہ لڑکی حویلی کی بہو تو آج بنی ہے، اس سے قبل تو وہ کریم بخش کی بیٹی تھی۔ وہ کریم بخش جو سکندر شاہ کا خاص بندہ ہے یا پھر خاص نوکر۔ اس کریم بخش کی بیٹی نے تو جنم بھی اسی سرونٹ کوارٹر میں پایا، یہیں پلی بڑھی۔ چند سالوں کے لیے شہر پڑھنے ضرور گئی تھی، مگر اپنی اوقات نہ بھولی تھی، اور آج حویلی کی بہو رانی بننے کے بعد وہ یکلخت اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ خود کریم بخش اسے عزت اور اتنی وقت سے دیکھتا ہے۔ تبھی تو کہہ رہا تھا، بڑے سائیں کا کہنا ہے کہ نکاح کے بعد زحا حویلی کی بہو ہے، اور یہ اس کی شایان شان نہیں کہ وہ سرونٹ کوارٹر سے رخصت ہو۔ حویلی کی بہو کے اندر سے ایک بیٹی بولی: بابا، بیٹیاں باپ کے دروازے کو پار کر کے جاتی ہیں، اپنے گھر اور تیرا گھر تو یہی سرونٹ کوارٹر ہے نا؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی، بڑے سائیں کا حکم ہے بیٹی۔ نمک پھر ابلنے لگا، جوش میں آ گیا: وہ مالک ہے میری بچی۔ نہیں بابا، وہ مالک نہیں، مالک کوئی اور ہے۔ بیٹی کے جملے کے بعد کریم بخش کی آنکھوں میں وہ تاثرات ابھرے کہ بیٹی سے دیکھے نہ گئے، اور چپ چاپ حویلی کی دہلیز پھلانگ آئی، اور چکنے فرش پر چلتی ہوئی اپنے نئے نویلے کمرے میں آ گئی، جس چکنے فرش پر بچپن میں اس کا بیٹھنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس اجنبی کمرے میں ڈائری لکھتے ہوئے چاند کو دیکھ رہی ہوں، جو کہ فروسٹڈ گلاس کی کھڑکی میں اٹکا ہوا حیران آنکھوں سے میری جانب دیکھ رہا اور مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ آج تک اس نے مجھے سرونٹ کوارٹر کی اس بوسیدہ کھڑکی سے ہی دیکھا ہے۔ کتنی پرسوز تھی وہ تحریر! اگر ان لفظوں میں اتنا درد تھا تو کتنا درد نہ ہوگا اس لڑکی کے دل میں۔ وہ پرنم آنکھوں سے اوراق پلٹتا گیا۔ آج کریم بخش کی بیٹی کی رخصتی ہو گئی، اور وہ حویلی کی بہو رانی بن گئی۔ انتہائی قیمتی لباس میں انتہائی بے وقت وجود تھا۔ چم چم کرتے سنہرے زیورات کے پنجرے میں ایک معمولی وجود قید تھا۔ زندگی نے کیسی کروٹ کھائی! کتنے سوال تھے جو ابھی بھی مٹھیوں میں بھینچے ہوئے ہیں۔ بابا، اگر تم نے مجھے یہی سزا دینی تھی تو مجھے تعلیم دینے کا، مجھ میں شعور پیدا کرنے کا ظلم کیوں مجھ پر کیا؟ اگر میں ان پڑھ ہوتی تو شاید خوش ہوتی، اتنے زیور ملنے پر، اتنی بڑی حویلی کی مالکن بننے پر، مگر اب ایسا نہیں۔ سجی سمری زحا فاطمہ اب زحا افتخار بن گئی ہے، افتخار کے کمرے میں بیٹھی ہے، جسے یہ علم تک نہیں کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ دیکھا جائے تو میری بربادی میں اس بیچارے کا بھی تو کوئی قصور نہیں۔ وہ پولیو کا مریض ہے، ایک ٹانگ اور ہاتھ سے معذور ہے، اس کی ذہنی سطح اب بھی 5-6 سال کے بچے کی طرح ہے، مگر جو ہو، وہ میرا شوہر ہے، مجازی خدا۔ ایک بیوی، ایک انسان اور ایک ڈاکٹر کے ناطے اس کی خدمت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا میرا فرض ہے، فرض اولین جسے آج سے مجھے نبھانا ہے۔ روز روز کی تنخواہوں والی نرسوں کی جگہ سکندر شاہ نے افتخار سکندر کے لیے ایک مستقل مفت نرس رکھ لی ہے۔
پڑھی لکھی، خوبرو اور باشعور۔ ان لفظوں کو پڑھ کے نقاش حسن عجیب تکلیف سے گزر رہا تھا۔ کس درد کے عالم میں یہ لفظ لکھے گئے تھے۔ ایک نئی دنیا آباد تھی ان لفظوں میں، جسے بوسیدہ کتابوں کے ڈھیر میں دفنا دیا گیا تھا۔ پڑھتے پڑھتے اسے کب نیند آ گئی تھی وہ جان ہی نہ پایا۔ وہ دن کا کوئی پہر تھا۔ آفتاب شاہ دروازے پر دستک دیے جا رہا تھا۔ اس نے آنکھ کھولی۔ سورج کی شفاف روشنی کمرے کی کھڑکی سے پھوٹ پڑی تھی۔ وہ اٹھا، دوبیز قالین پر پاؤں رکھے تو ایک غلطی کا احساس ہوا۔ دروازہ کھولا تو آفتاب شاہ سامنے کھڑا تھا۔ یار، تم تو سبھی گدھے فروخت کر کے سوئے ہو۔ دیکھ لو، تمہارے آرام دہ بستر نے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ نقاش نے مسکرا کر کہا، اچھا چلو ناشتہ کر لیں، میں تمہیں گھر کے کچھ خاص لوگوں سے بھی ملواتا ہوں۔ بابا سائیں تو زمینوں پہ چلے گئے ہیں، اسی لیے گھر کے سبھی لوگ زیادہ ایزی ہیں۔ آفتاب نے آنکھ دبا کے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ فریش ہو کر وہ آفتاب کے ہمراہ نیچے آیا، جہاں ڈائننگ ٹیبل پر 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے بیٹھے تھے۔ ڈیئرز، تو یہ ہیں ہمارے دوست نقاش حسن فرام لاہور، اور نقاش، یہ ہیں میری 2 بہنیں شامین اور سجل، اور یہ 2 چھوٹے بھائی علی اور انوار۔ علی نے لندن میں شادی کی ہے، ان کی مسز لندن ہی میں ہیں، یہ چھٹیوں میں یہاں آئے ہوئے ہیں۔ آفتاب نے ان سبھی کا تعارف کروایا۔ آفی بھائی، آپ کے دوست تو بہت ہینڈسم ہیں، آفتاب کی بہن سجل نے انتہائی شوخ لہجے میں کہا۔ نقاش کو حیرت ہوئی۔ وہ ترشے ہوئے بالوں اور میک اپ زدہ آنکھوں والی اسے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی شادی وادی تو نہیں ہوئی نا؟ یہ دوسری شامین تھی۔ نقاش حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا، جو 3 بڑے بھائیوں کے سامنے ایسی باتیں کر رہی تھی۔ برا مت ماننا یار، ان دونوں کو مذاق کرنے کی عادت ہے، آفتاب نے اسے سمجھایا۔ جی، اور آپ سب کو ہماری بات مذاق سمجھنے کی عادت ہے، شامین نے کہا، اور وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیں۔ ہلکے پھلکے ماحول میں پرتکلف ناشتہ ہوتا رہا۔ وہ ابھی متلاشی تھا حویلی کے اس فرد کا جو یہاں کا فرد نہیں، قیدی تھا، یعنی زحا فاطمہ کا، لیکن اس طرح کی کوئی شخصیت ابھی تک اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ آفتاب سے باتوں ہی باتوں میں پوچھ بیٹھا، اور کون کون ہے حویلی میں؟ میرا مطلب تمہاری مدر وغیرہ۔ یار، امی جان کی تو کئی سال پہلے دل کے عارضے کے سبب ڈیتھ ہو گئی۔ 5 سال قبل بڑے بھائی بھی روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ایک پھپھو ہیں جو ان دنوں علاج کے لیے لندن میں ہیں۔ بس یہی ہیں ہم سارے لوگ۔ آفتاب سلائس پر چکن سپریڈ لگاتے ہوئے بولا، اور وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ ہاں، البتہ نوکروں کی فوج ظفر موج ہے، کئی کی تو شکلیں بھی نہیں معلوم ہوتی، وردیوں میں سبھی ایک سے لگتے ہیں، آفتاب نے فخریہ لہجے میں کہا۔ وہ تکلفاً مسکرا دیا۔ آج میں تمہیں اپنی زمینیں دکھاؤں گا، اور کل ہم یہاں سے دور ہمارے فارم ہاؤس پر چلیں گے، جہاں پر گھڑ سواری بھی کریں گے۔ آفتاب نے اسے اپنا پروگرام بتایا۔ جب سبھی لوگ اپنے اپنے کاموں سے چلے گئے تو آفتاب اسے لے کر اپنی زمینوں کی سیر کے لیے نکلنے لگا۔ سفید کلف لگے کپڑوں میں آفتاب وڈیرا لگ رہا تھا۔ نقاش نے اس کی خوب تعریف کی۔ نقاش حسن، میری مانو تو تم بھی یہ جینز پینٹ تبدیل کر لو، ورنہ تم زمینوں پر آنے والے ٹورسٹ کی طرح لگو گے۔ آفتاب نے اسے مشورہ دیا۔ مائی ڈیئر، میری ڈیل ڈول ایسی ہے کہ اگر میں اس طرح تیار ہوا تو تمہارے گاؤں کے لوگ تمہیں نہیں مجھے وڈیرا سمجھیں گے، نقاش نے کہا، اور دونوں ہنس دیے۔ آؤ میں تمہیں ایک خاص ہستی سے ملواؤں۔ وہ اسے ساتھ لیے گھر کے کچن کی جانب آیا۔ نقاش کو حیرت ہوئی کہ وہ کچن میں اسے کس سے ملوانے لے آیا ہے۔ بھابھی، اس نے کسی کو پکارا، اور ایک عورت نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ ہلکے آف وائٹ پلین سوٹ میں ملبوس ایک سادہ سا سنجیدہ چہرہ، سنہری چشمے کے پیچھے چمکتی 2 ذہین آنکھیں۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اس تک آئے۔ نقاش، یہ میری بھابھی ہیں، میرے مرحوم بھائی کی بیوہ اور بھابھی۔ یہ ہیں میرے بیسٹ فرینڈ نقاش حسن، جس کی باتیں میں آپ سے کرتا آیا ہوں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ آفی بھائی آپ کی خوب باتیں کرتے ہیں۔ ایک سنجیدہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ وہ دونوں پھر باہر آ گئے۔ گھر کے ہر امور کی ذمہ داری بھابھی خوب نبھاتی ہیں، کچن، انٹیریئر، مہمان، سبھی کچھ وہ سنبھالتی ہیں، مگر وہ بہت تنہا ہیں، بہت اکیلی۔ بھائی کی ڈیتھ کے بعد ان کی زندگی کا مقصد حویلی کی خدمت کرنا ہی رہ گیا ہے۔ آفتاب اسے بتاتا رہا، جب سے میں یونیورسٹی سے آیا ہوں ان سے خوب دوستی ہو گئی ہے، مگر پتہ نہیں وہ کیوں گریز کرتی ہیں۔ ایک بار بابا سائیں نے مجھ سے بات کی تھی کہ وہ بھابھی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتے ہیں، مگر میں نے منع کر دیا۔ بس پھر یہ بات نہیں چھڑی۔
नकाश उसकी बातें सुनता रहा और जहन ज़ोहा फातिमा को तलाश करता रहा। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं, कि वो डायरी 6 साल पुरानी है, जिसे वो अपने सामान का हिस्सा बना के आया था और अभी जिसके बहुत से राज, बहुत से भेद उसके मुंतजिर थे। इफ्तिखार साहब की देखभाल और बेबी सिटर की जिम्मेदारी के साथ साथ हवेली के कई अमूर की देखभाल शुरू कर दी है, जैसा कि माली, ड्राइवर, सफाई वालों और कुक्स की निगरानी। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि मुस्ताक अब इधर उधर के कामों में खुद को बहला के जिंदगी को मसरूफ कर लेना चाहती हूँ, ताकि कोई बागी ख्याल दिल के कवाड़ ना खटखटाए, ताकि ख्वाबों का कोई आज़ाद पंछी उस कैद खाने तक ना पहुंच पाए, ताकि हवेली की बहू रानी के अंदर से डॉक्टर ज़ोहा फातिमा का वजूद जिंदा ना हो जाए। एक और दिल को उदास कर देने वाला वर्क था। क्या इतना गम, इतनी तकलीफ चंद और आंख में बंद की जा सकती है? क्या चंद कागज इतना बोझ ढो सकते हैं जितना इस छोटी सी सुर्ख जिल्द वाली डायरी ने ढोया था? हवेली तो वो घूमते फिरते रिलैक्स करने आया था, लेकिन इस डायरी ने तो उसे एक अजीब कश्मकश में डाल दिया था। सोचते सोचते उसने एक और वर्क पलटा। आज सिकंदर शाह की भांजी नौरीन की रस्में मायूं थी। पूरी हवेली नूर से रोशन थी। कोई कोना ऐसा नहीं था जहां पर कुमकुमे रोशन न हो। हवेली की पुरानी रसूम के मुताबिक रस्में मायूं में शिरकत करने वालियां फकत सुहागनें ही होती हैं। कंवारियों और बेवाओं का इस रस्म में शरीक होना मना होता है। नई नवेली सुहागन होने के नाते मुझे भी बुलाया गया, लेकिन सोचती हूँ पता नहीं मैं सुहागन हूँ कि नहीं। मेरा सुहाग होते हुए भी नहीं है। किसी भी नई नवेली सुहागन की तरह ना गजरों के फूल मुझे छेड़ते हैं और ना सुबह बिस्तर पर कांच की चूड़ियां बिखरी हुई मिलती हैं और ना सेज की मशहूर रानाइयां मेरे हिस्से में आई हैं। सुहागनें तो वो होती हैं जिनकी पहली मांग में अफशां होती है और फिर गोदे हरी। लेकिन शायद मेरी किस्मत में कोई रंग नहीं, ना मांग की अफशां का और ना गोद की शादाबी का। दुल्हन को उपटन और तेल लगाने के लिए 7 सुहागनों में मुझे भी शामिल किया गया, लेकिन काश कि मेरी मांग का साया किसी नई सुहागन पर ना पड़े। मेरी बेरंगी किसी को भी बेरंग न करे। तहरीर के इख्तिताम पर नकाश हसन का दिल कितना मलूल हो गया था। यार आफताब, तुम्हारी हवेली की कोई लड़की डॉक्टर भी है क्या? नकाश के इस अचानक सवाल पर आफताब बौखला सा गया था। क्यों? क्यों पूछ रहे हो तुम? कुछ नहीं, वैसे ही ऊपर मेरे कमरे की अलमारी में मेडिकल के कोर्स की किताबें काफ़ी तादाद में पड़ी हैं, इसलिए। नकाश बोला, अरे हाँ, वो मेरी बहन है ना शामीन, उसकी किसी दोस्त की हैं। वो पढ़ के फारिग करती गई और शामीन घर लेती आई। उसे डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन मेरिट ना बनने की वजह से पीछे रह गई। आफताब ने लंगड़ा सा बहाना बनाया। तो यार, तुम लोग सेल्फ फाइनेंस पर भी उसे डॉक्टर बना सकते हो, अगर उसकी इतनी ही चाहत थी तो। नकाश ने कुरेदा, छोड़ो यार, ये बातें बाबा साहब के डिपार्टमेंट की हैं, सो वही सोचते रहते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ लड़कियों की तालीम से ज्यादा उनके घर बसाने की जिम्मेदारी होती है। पता है आज शाम हवेली में फंक्शन है। आफताब ने बात का रुख बदला। फंक्शन? कैसा फंक्शन? बाबा की पॉलिटिकल पार्टी के कुछ अरकान एमएनए बन गए हैं। इस खुशी में बाबा ने आज शानदार दावत दी है। हवेली के मकीनों के अलावा बाहर के भी कई लोग शरीक होंगे और मेरे दोस्त होने के नाते तुम्हें भी आना होगा। मेरा आना जरूरी है? नकाश ने टालना चाहा। बिल्कुल जरूरी है। कम से कम आज की दावत तो देख लो। कल परसों तक ये जश्न जारी रहेगा, लेकिन शुरफा के लिए लाजिम है कि वो आज ही आ जाएं। आफताब ने आंख दबाकर कहा। वो क्यों? नकाश समझ ना पाया। अरे यार, आज फैमिली पार्टी है, कल से रक्सो सरूर की महफिल होगी। तुम्हें पता तो है हमारे मुल्क के सियासतदान कैसे शौक रखते हैं। आफताब ने आम से लहजे में कहा और वो उसकी बात सुनकर चुप हो गया। वो सिर्फ इस उम्मीद पर इस दावत में शरीक हुआ था कि हो सकता है उसकी मुलाकात डॉक्टर ज़ोहा फातिमा से हो जाए। आखिर वो हवेली की बहू है, लेकिन हवेली की बहुत सारी बहुएं हैं। सिकंदर शाह के 4 भाई और उनके बहुत सारे बच्चे और उन सबकी बीवियां। पता नहीं ज़ोहा फातिमा किसकी बहू और किसकी बेटी है। सिकंदर शाह के तीनों बेटों को वो जानता है और एक मरहूम भाई की बेवा से वो मिल चुका है। ज़ोहा फातिमा के आसेबी छलावे वजूद ने उसे परेशान कर रखा था। वो भरी महफिल में मौजूद हर लड़की के चेहरे को देख रहा था और ज़ोहा फातिमा को ढूंढ रहा था, मगर कोई भी चेहरा उसे उस शख्सियत, उस चेहरे से मुशाबा नजर नहीं आया। बेकरी की पेस्ट्रियों की तरह सजी सजाई औरतें, बात बे बात खोखले कह कहे लगाती लड़कियां,
قیمتی ملبوسات اور زیورات کے اندر چھپی دوگلی ہستیاں۔ نہیں نہیں، ان میں سے کوئی بھی زحا نہیں۔ اس کے دل کے اندر سے ایک آواز اسے مطلع کرتی، زحا اس طرح کی نہیں ہو سکتی، جس طرح اس کی باتیں، اس کی تحریریں، اس کے لفظ بناوٹ سے پاک ہیں، وہ خود بھی اسی طرح ہوگی۔ وہ کھوکھلے کہے نہیں لگاتی ہوگی، اس کے ملبوسات میں یہ نمائشی پن نہیں ہوتا ہوگا۔ نہیں، یہ جگہ زحا کے وجود کے قابل ہی نہیں۔ وہ پل میں فیصلہ کرنے لگا، یہ نقاش حسن کو کیا ہو گیا تھا؟ چند ہی دنوں میں وہ کیوں اتنا بدل گیا تھا؟ ہر وقت اس اندیکھے وجود کی تلاش میں اس کے خیالوں میں رہتا، اپنی زندگی کی بجائے اس کی زندگی جی رہا تھا، اس کے درد سے، اس کے لفظوں سے، اس کی باتوں سے رشتہ جوڑ لیا تھا، یا شاید اس سے محبت کرنے لگ گیا تھا۔ اس کے دل میں کھڑے کھڑے ایک خیال آسمانی بجلی کی مانند کوندا تھا۔ وہ شیشے کا مشروب بھرا گلاس ہاتھ میں تھامے اٹھائے لرز اٹھا تھا۔ محبت، 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 محبت کیا ایسے بھی ہو جاتی ہے؟ بنا دیکھے، بنا جانے، بنا مانگے؟ کیا محبت میں محبوب کا چہرہ، اس کے خد و خال بھی کوئی معنی نہیں رکھتے؟ اس کا محبت کرنا نہ کرنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا؟ اس کا آنکھوں کے سامنے ہونا نہ ہونا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا؟ وہ اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ محبت میں محبوب کا چہرہ، اس کے خد و خال، اس کا رنگ و روپ، اس کا سراپا، اس کی قامت بالکل بھی ضروری نہیں ہوتی۔ اس کا سامنے ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ معنی رکھتی ہے تو فقط ایک چیز کہ دل اسے مانگتا ہے، اسے چاہتا ہے۔ آنکھیں اس چہرے کو اپنے اندر اتار لینا چاہتی ہیں، ہونٹ اس کے لمس کو پانا چاہتے ہیں، ہاتھ اس کے ہاتھوں کو تھامنا چاہتے ہیں، اور بس دل کے اندر سے کسی ہمزاد کی آواز آئی۔ وہ پھر سراپا سوال ہو گیا، تو کیا مجھے بھی محبت ہے زحا فاطمہ کے اندیکھے وجود سے؟ ہمزاد پھر بول اٹھا۔ محفل کے شور میں بھی اس ہمزاد کی آواز کتنی نزدیک تھی۔ اسے لگا جیسے وہ تنہا ہو، وہ اور اس کا ہمزاد۔ صحیح اندازہ لگایا ہے تم نے دوست، تمہیں محبت ہو گئی ہے زحا فاطمہ سے، اندیکھی، انجانی، نا آشنا زحا فاطمہ سے، ورنہ تم اسے ڈھونڈتے کیوں؟ اس کا چہرہ ہر چہرے میں تلاشتے کیوں؟ اسے مانگتے کیوں؟ مگر میں اسے ملنا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے دکھ درد دور کر کے اس صفاق حویلی کی سنگلاخ دیواروں سے نکال کر لے جانا چاہتا ہوں، اس کے خواب پورے کرنا چاہتا ہوں۔ نقاش حسن کا دل پھر بولا تھا، اور ہمزاد مسکرا دیا تھا۔ تو پھر ڈھونڈو اسے، وہ خود تمہارے سامنے تھوڑی آئے گی۔ وہ تو ایک ایسی شہزادی ہے جس کے جسم میں سوئیاں گڑی ہیں۔ ان سوئیوں کو نکالنے اور شہزادی کو آزاد کرانے کے لیے تمہیں ہی مشکی گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کے کیل کانٹے ہٹاتے جانا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں اس کو ڈھونڈوں گا، اسے ان حصاروں سے آزاد کروں گا، اس کے تمام خواب پورے کروں گا۔ وہ دل میں عہد باندھ کے محفل چھوڑ آیا تھا۔ اب اسے سب سے پہلے کریم بخش کو تلاش کرنا تھا، سو وہ رات کے اندھیرے میں سرونٹ کوارٹرز کی جانب نکل آیا۔ راستے میں جگہ جگہ چوکیدار اور گارڈ تھے، مگر اب اسے سبھی آفتاب شاہ کے دوست کی حیثیت سے پہچانتے تھے۔ اسے سرونٹ کوارٹر تک پہنچنے میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں آیا۔ وہ چلتا ہوا اس جگہ تک آ گیا جہاں دو چوکیدار آگ جلائے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک نے اسے پہچان لیا تھا۔ سرکار، آپ یہاں؟ آپ تو چھوٹے سرکار کے دوست ہیں نا، جو شہر سے آئے ہیں؟ وہ اسے اپنی جانب متوجہ کر کے بولا۔ ہاں، میں وہی ہوں، تم کون ہو؟ نقاش حسن اس کی جانب بڑھا تھا۔ میرا نام ولی محمد ہے سرکار، میں مالی ہوں، اور یہ میرا بھائی رحمو ہے، چوکیداری کرتا ہے، کھانا کھانے یہاں آیا تھا۔ ولی محمد نے اپنا تعارف کروایا۔ معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ شخص نقاش کو موزوں محسوس ہوا، سو وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ولی محمد، کیا میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں سرکار، بیٹھے بیٹھے، کہیں تو کھانا لا دوں؟ ولی محمد نے مہمان نوازی کے جذبے سے کہا۔ نہیں، میں نے پارٹی میں کھانا کھا لیا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ تو پھر چائے، بیڑی، قہوہ کچھ تو لیں سرکار، ولی محمد کے بھائی نے کہا۔ ہاں، ایک کپ گرم چائے پلا دو، باہر تو کافی ٹھنڈ ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ رگڑ کر گرمی پیدا کی۔ ولی محمد کا بھائی اٹھ کر چلا گیا۔ ولی محمد نے اسے اپنی چادر اوڑھنے کے لیے دے دی۔ یہ دوستی اور اپنے پن کا خلوص بھرا اظہار تھا۔ پہلے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر مقصد کی بات کی طرف آیا۔ ولی محمد، کریم بخش جو وڈیرے سکندر شاہ کا خاص بندہ ہے، وہ کہاں ہوتا ہے؟ کریم بخش؟ سرکار، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ولی محمد نے پوچھا۔ ویسے ہی یار، یونیورسٹی کے زمانے میں آفتاب اس کی اتنی باتیں کرتا آیا ہے
کہ اس کو دیکھنے کا شوق ہو گیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرتا یہاں چلا آیا تو سوچا کہ چاچا کریم بخش کو بھی دیکھتا چلوں۔ نقاش نے ہلکے پھلکے لہجے میں عذر تراشا۔ ولی محمد کچھ سوچتے ہوئے بولا، سرکار، مجھے حویلی میں کام کرتے فقط 1.5 سال ہوا ہے۔ تمام دن باغ کے پودوں، سبزیوں، کھیتوں اور فارم ہاؤس میں کام کرتے کرتے رات کو اتنا تھک جاتا ہوں کہ کسی کا حال جاننے کی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو میرا بھائی ہے دین محمد، یہ بتاتا ہے کہ کریم بخش وڈیرے سائیں کا قابل بھروسہ بندہ تھا۔ زمینوں کے حساب کتاب سے لے کر گھر کے امور تک سبھی کچھ کریم بخش کرتا تھا۔ انتہائی وفادار تھا۔ کوئی 5 ساڑھے 5 سال پہلے کی بات ہے، وڈیرے سائیں کے خاندان کے چند لوگ، جن میں ان کا بیٹا، ایک بھانجا اور 2 بھانجیاں تھیں، کہ ہمراہ شہر جاتے ہوئے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک تھا کہ وڈیرے سائیں کا بیٹا، بھانجیاں، بھانجا، ڈرائیور، کریم بخش سبھی مر گئے۔ بس میں یہی جانتا ہوں کریم بخش کے بارے میں۔ ولی محمد چائے کی چسکیاں لیتا ہوا انتہائی افسوس سے بولا۔ تو نقاش حسن کی حیرت اور افسوس کی انتہا نہ رہی۔ زوہا فاطمہ کی تلاش جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں آ کے رک گئی تھی۔ بڑا افسوس ہوا کریم بخش کی موت کا سن کر۔ اب تو یہ بات بڑی پرانی ہو چکی ہے۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ وڈیرا سائیں کی مخالف سیاسی پارٹی نے جان بوجھ کر کروایا ہے تاکہ وڈیرا سائیں کی کمر توڑ سکیں۔ لیکن ہمارے وڈیرا سائیں کو ماں کی دعائیں ہیں، ان کی کمر کبھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ ولی محمد فخریہ لہجے میں بولا۔ لیکن ولی محمد، کریم بخش کی کوئی اولاد، گھر والے، کوئی تو ہوگا یہاں۔ نقاش نے کریدنا چاہا۔ او جی، رب سونے نے اس بیچارے کو صرف ایک ہی بیٹی دی تھی، پتہ نہیں کہاں ہوگی، مجھے زیادہ علم نہیں۔ ولی محمد نے بے خبری ظاہر کی۔ پتہ نہیں وہ واقعی لا علم تھا یا ڈھونگ رچا رہا تھا۔ بہرحال نقاش حسن مایوس ہو کر وہاں سے رخصت ہوا اور حویلی کے رہائشی حصے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ زوہا فاطمہ ابھی تک ایک راز تھی، ایک بھید تھی۔ اگلے روز ایک اور جشن تھا۔ بقول آفتاب کے رقص و سرور کی محفل تھی۔ پچھلی رات بھی محفل میں پینا پلانا معیوب نہیں سمجھا جا رہا تھا، عام تھا۔ ہر کوئی جام اٹھائے اپنی بیویوں کے سلیو لیس بلاؤز والے، شانے پر ہاتھ رکھے اپنے سٹیٹس کا جھنڈا بلند کیے کھڑا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ان سب میں بہت انفٹ محسوس کر رہا تھا، لہٰذا آج اس نے جانے سے معذرت کر لی اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنائے بستر میں گھسا رہا۔ آفتاب اور باقی گھر والوں کا جانا شاید ضروری تھا، سو وہ چلے گئے۔ وہ بستر پر لیٹا زوہا فاطمہ کو پڑھتا رہا۔ آج بابا مجھ سے ملنے آئے تھے، مگر جب سے میں حویلی کی بہو رانی بنی ہوں میرے بابا مجھ سے بچھڑ گئے ہیں۔ ناز شناسہ کی طرح ملتے ہیں، کھل کر بات نہیں کرتے، مالک اور نوکر کا فاصلہ بنائے رکھتے ہیں، اور میں بھی اس فاصلے کو پھلانگ نہیں سکتی۔ شاید ابھی تک ان سے ناراض ہوں، پورا 1 سال گزرنے کے باوجود بھی۔ حویلی میں ہر طرف چمگویاں ہوتی ہیں، بڑی بہو رانی ابھی تک ماں کیوں نہیں بنی؟ کیا وجہ ہے؟ شاید بانجھ ہوگی، اور اب تو میں نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ میں بانجھ ہوں اور تا عمر بانجھ ہی رہوں گی۔ بابا کہہ رہے تھے کہ وہ شہر جا رہے ہیں، نورین کی ڈیلیوری ہے، اسے اس کی بہن اور بھائی کے ساتھ لاہور لے جا رہے ہیں۔ مجھے بھی کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھاتے آئیں گے۔ تو میں نے شرم کا ہر پردہ ہٹا کر کہہ دیا کہ پہلے افتخار کے دماغ کا علاج کرائیں اور پھر انہیں شوہر کے منصب پر فائز کریں۔ بیمار میں نہیں، افتخار ہیں، اور شاید سکندر شاہ نے افتخار کو بھی کل لاہور کسی نئے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد اگلے ہی صفحے پر ایک دلدوز تحریر تھی، بابا چل بسے، اب نہیں رہے، پوری گاڑی الٹ گئی، سبھی مر گئے۔ زوہا فاطمہ آج یتیم ہو گئی اور بیوہ بھی۔ ابھی وہ اس مختصر سی 2 لائنوں کی تحریر کو پوری طرح پڑھ بھی نہ پایا تھا کہ ہر طرف تاریکی چھا گئی، گھوپ اندھیرا پھیل گیا، شاید بجلی چلی گئی تھی۔ اندھیرا ہونے سے خنک ماحول میں خاموشی پھیل گئی تھی۔ وہ بستر سے اٹھا، ہاتھ پاؤں مارتا ہوا صوفے پر رکھے اپنے سفری بیگ کی جانب آیا اور سائیڈ پاکٹ سے اپنی ٹارچ نکال لی، جو اسی طرح کے ہنگامی حالات کے لیے وہ ہمیشہ ساتھ رکھا کرتا تھا۔ کمرے میں روشنی کا ایک دائرہ سا پھیل گیا۔ وہ چلتا ہوا دروازے تک آیا اور ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھلتے ہی قریب سے ایک نسوانی آواز ابھری، خادم حسین، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں بی بی جی، حویلی کے اس پورشن کا فیوز اڑ گیا ہے، کچھ دیر میں جنریٹر آن کرتا ہوں۔ نیچے کہیں سے آواز آئی۔ اس کمرے سے تھوڑی دور باہر ٹیرس تھا۔ وہ اسی جانب جانے لگا۔ ٹارچ اس نے بند کی ہوئی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ گھر کے سبھی افراد محفل میں ہیں تو پھر یہ خاتون کون ہے؟ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا ٹیرس کی جانب بڑھنے لگا۔
پیچھے کسی کی سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی، یعنی کوئی ابھی نیچے کی جانب گیا ہے۔ وہ ٹیرس میں پہنچا تو سردی کی ایک شدید لہر کا احساس ہوا۔ اکتوبر کا مہینہ ختم ہونے کو تھا، سردی کی شروعات تھی، مگر میدانی اور کھیتوں والے علاقے ابھی سے ٹھنڈے تھے۔ حویلی کے مہمان خانے سے موسیقی، طبلے اور گھنگروؤں کی آوازیں آ رہی تھی، یعنی وہاں روشنی اور زندگی باقی تھی، اور حویلی کا یہ پورشن اندھیرے اور خاموشی کا مسکن تھا، اور ان دونوں حصوں کے درمیان آسمان پر ایک تنہا بھرا بھرا جوان چاند چمک رہا تھا، روشن بھی مگر خاموش بھی، زندہ بھی اور مردہ بھی۔ وہ چاند کی جانب دیکھتے ہوئے آگے بڑھا تو پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گئے اور کوئی چیز اس کے پاؤں پر آ گری۔ اس نے ٹارچ کا بٹن دبایا، چمکیلی روشنی کا دائرہ ایک میرون قلم پر پڑا جو کرسی سے گرا تھا، اور نقاش کا پاؤں اسی کرسی سے ٹکرایا تھا۔ اس نے وہ قلم اٹھا کر کرسی پر رکھنا چاہا تو کرسی پر ایک ڈائری کو بھی الٹا رکھا پایا، یعنی ابھی کچھ دیر پہلے یہاں بیٹھا کوئی ڈائری لکھ رہا تھا۔ تجسس کے مارے نقاش نے وہ الٹی پری ڈائری اٹھائی اور ٹارچ کی چمکیلی روشنی میں ایک تحریر اسے نظر آئی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا، یہ سراسر وہی تحریر تھی۔ سامنے والی حویلی کے منزل میں موسیقی کی آواز آ رہی ہے، طبلے، ڈھول، ہارمونیم اور ستار کی لے پر کوئی گنگا بائی گا رہی ہوگی تو کوئی جمنا بائی ناچ رہی ہوگی، اور سبھی کے سبھی اہل سادات اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ سوچتی ہوں ان سید زادوں کو ہر عورت کو کٹ پتلی کی طرح اپنی ہتھیلی پر نچانا خوب آتا ہے۔ زوہا فاطمہ بھی تو انہی میں سے ایک کٹ پتلی ہے جو پچھلے 6 سال سے محو رقص ہے۔ یہ سراسر وہی تحریر تھی، یعنی ابھی ابھی یہاں سے جو نسوانی آواز ابری تھی، جو انجانا وجود گزرا تھا، وہ زوہا فاطمہ تھی۔ نقاش حسن کی اندیکھی محبت، اس کی تلاش، اس کی تشنگی۔ وہ ڈائری کرسی پر رکھ کر ٹارچ کی روشنی میں دوڑا اور جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں۔ بے قراری بڑھتی جا رہی تھی، فاصلہ مٹتا چلا جا رہا تھا۔ اس حویلی کے نیچے والے پورشن کا کوریڈور اور کتنا لمبا تھا، گھپ اندھیرے میں لپٹا ہوا، اور اس گھپ اندھیرے میں ایک موہوم سی کرن پھوٹی تھی، قریب ہی کہیں موم بتی جلائی گئی تھی۔ اس نے اپنی ٹارچ بند کر لی اور اس ہستی کا دیدار کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ میں موم بتی تھامے ایک لڑکی اسی جانب آ رہی تھی۔ چہرہ، خد و خال زیادہ واضح نہ تھے، فقط لہراتے دوپٹے کا اودا رنگ ہی واضح تھا۔ وہ اس سے پہلے اوپر پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ بے آواز قدم اٹھاتے سیڑھیوں کی جانب بڑھا، اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا پاؤں لڑکھڑا گیا تھا اور وہ پھسل کر سیڑھیوں سے لڑکا تھا۔ نیچے ایک گلدان تھا جس سے اس کا سر بری طرح ٹکرایا تھا، اور بہت زور کی آواز ہوئی تھی۔ اندھیری خاموشی ٹوٹ کر بکھری تھی۔ پیتل کے قدادم کے گملے کی آواز فرش پر گونج رہی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ کون ہے؟ اور موم بتی کی روشنی اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ اس کی اپنی شکل ابھی بھی صاف نہ تھی۔ ارے آپ، زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور قریب ہی رکھے صوفے تک لے آئی، اور پھر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد پورا گھر روشنی سے جگمگا اٹھا تھا۔ بجلی آ گئی تھی اور ساتھ میں وہ بھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار کرنا مشکل تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے آفتاب کی بھابھی زوہا فاطمہ کے روپ میں کھڑی تھی۔ تو کیا یہی ہے زوہا، میری محبت، میری تلاش، میری تشنگی؟ وہ فرسٹ ایڈ باکس اٹھائے اس کے قریب آ گئی۔ میں تو سچ مچ بھول گئی، آفتاب بھائی بتا کر گئے تھے کہ آپ یہی ہیں، مگر مجھے خیال نہیں رہا۔ آئی ایم سوری۔ بجلی چلی گئی اور آپ نے خود کو اتنی چوٹ لگا لی۔ وہ کاٹن سے اس کا زخم صاف کر کے اس پر بینڈیج لگاتی رہی، اور وہ اپنی ہی محبت کے بنائے پیچ و خم میں مزید الجھتا گیا۔ یار، تم تو ٹھیک ہو جانے کے بجائے مزید بیمار پڑ گئے۔ بھابھی بتا رہی تھی کہ کل اندھیرے میں تم سیڑھیوں سے گرے تھے۔ صبح ہی صبح آفتاب شاہ اس کے کمرے میں حاضر تھا۔ وہ خاموش ہونٹوں سے مسکرا دیا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تمہیں اپنے فارم ہاؤس دکھاؤں گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ نقاش حسن سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مطلب یہ کہ ادھر تم بیمار پڑ گئے اور ادھر بابا سائی نے حکم دیا ہے کہ ہمیں، یعنی ان کے تینوں بیٹوں کو ان کے ساتھ کراچی جانا ہوگا۔ کوئی پراپرٹی وغیرہ کے کیس کا چکر ہے۔ کورٹ میں ہم تینوں کے سائن اور پیشی کی ضرورت ہے۔ آفتاب شاہ نے کہا۔ اوہ، کتنے دن لگیں گے تمہیں وہاں؟ نقاش حسن بولا۔ بابا تو کہہ رہے تھے کہ ہفتہ لگے گا، لیکن زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ ہفتے بعد علی کی لندن روانگی ہے، اس کو سی آف کر کے ہی آئیں گے، لیکن مجھے تمہاری فکر ہے۔ میری فکر؟ وہ کیوں؟ نقاش مسکرا دیا تھا۔ یہی کہ تمہیں انوائٹ بھی خود میں نے کیا تھا، اور جب تم آئے ہو تو میں جا رہا ہوں۔ بہتر ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہی کراچی چلو۔ آفتاب نے پیشکش کی۔
ارے میری فکر مت کرو، تم آرام سے جا کر اپنے کام نپٹاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کروں گا، زیادہ بور ہوا تو تمہارے نوکروں کی فوج ظفر موج سے گپ لگا لوں گا، اس نے مطمئن لہجے میں کہا۔ آفتاب بھی ایزی ہو گیا تھا۔ پھر آفتاب اس سے رخصت ہو کر بما اپنے والد اور بھائیوں کے کراچی روانہ ہو گیا تھا، اور نقاش حسن نے شکر کیا تھا کہ کم از کم اس کے پاس ایک ہفتہ ہے زہا فاطمہ سے بات کرنے کے لیے۔ اس نے زہا سے ملنے کا ارادہ کیا اور کپڑے چینج کرنے باتھ روم چلا گیا۔ باہر آیا تو حیران رہ گیا کہ جس چاند کو چھونے کی خاطر کتنی بلندیاں طے کرنی تھی، وہ چاند بذات خود چل کر دریچے میں آ بیٹھا تھا۔ وہ جو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ زہا فاطمہ کو کہاں ڈھونڈے گا، لیکن زہا فاطمہ بنفس نفیس ناشتے کی ٹرالی اور فرسٹ ایڈ باکس کے ساتھ کمرے میں موجود تھی۔ آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بولا۔ کیوں، کیا مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا؟ ویسے میں آپ کی طبیعت پوچھنے اور آپ کا بینڈیج تبدیل کرنے کے لیے آئی ہوں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ نقاش حسن نے اپنی پیشانی پر زخم کی پٹی پر ہاتھ پھیر کر دیکھا۔ وہ تو اس زخم کو بھول گیا تھا۔ اپنی ڈاکٹری سے مجبور ہو کر ہار مان گئی ہے نا؟ اس کے لہجے میں محبت بھرا طنز تھا۔ وہ چونکی تھی جیسے بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہو، بھید کھل گیا ہو۔ ڈاکٹر؟ کون ڈاکٹر؟ وہ گھبرا کر بولی تھی۔ مجھے سب پتا ہے ڈاکٹر زہا فاطمہ، مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ وہ پر اعتماد تھا۔ آپ کو آفتاب بھائی نے بتایا ہوگا، وہ اپنے آپ کو سنبھال کر بولی۔ مجھے آپ کے لمس نے بتایا۔ کل جس مہارت سے آپ نے میرے زخم کے خون کو روکا، پٹی باندھی، درد دور کرنے کی دوا دی، کوئی بھی عام گھریلو عورت ایسا نہیں کر سکتی، اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو واقعی آپ کے مشاہدے کی تعریف کرنی پڑے گی۔ اب چلے آئیں، پٹی تبدیل کروائیں۔ وہ بھی مسکرائی تھی۔ وہ کسی فرما بردار بچے کی طرح آیا اور اس کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے پٹی کھولی، زخم کا معائنہ کیا۔ زخم پہلے سے کافی بہتر ہے، لیکن مکمل طور پر مندمل نہیں ہوا۔ ابھی ایک دو بینڈیج اور کرنی پڑے گی۔ آپ کو بھلا کیا ضرورت تھی اندھیرے میں سیڑھیاں اترنے کی، بلکہ سپرمین کی طرح اڑنے کی؟ اس صفاق گملے کے ساتھ ٹکرانے کے بعد آپ کو تو ٹیٹنس کا انجیکشن لگنا چاہیے تھا، وہ کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح دیکھتی ہوئی کہنے لگی، اور وہ اس کی ہر ادا کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے تو اس حویلی کی ہر چیز میں صفاقیت نظر آتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کیسے رہ لیتی ہیں زہا، وہ بولا تھا۔ وہ کھو سی گئی تھی۔ بہتر ہوگا کہ آپ بھی مجھے آفتاب بھائی کی طرح بھابھی ہی بلائیں۔ اس حویلی کی ہر چیز شفاف ہونے کے ساتھ بے حس بھی ہے۔ یہ دلوں کے جذبوں کو نہیں جانتی، اسی لیے محتاط رہنا ضروری ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ڈیٹول میں بھیگا ہوا ٹھنڈا کاٹن اس کے زخم پر بارش کی ٹھنڈی بوند کی مانند پڑ رہا تھا، جو پیاسی روح کو سیراب کرے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں زہا فاطمہ، آپ کو اپنے پیشے کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں، آپ کو یہ کام ادھورا چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ مجبوری تھی، آپ کو میرے حالات کا علم نہیں۔ وہ پل میں پرائی ہو گئی تھی۔ اگر میں کہوں مجھے علم ہے تو، وہ اپنے پن سے بولا تھا۔ اس اپنے اور پرائے پن کے درمیان پل بھر کو ایک خاموشی حائل ہو گئی تھی۔ وہ اٹھی، ٹرالی آگے سرکائی، فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا اور جانے لگی۔ ناشتہ کر لیجئے گا، ملازم بھیجتی ہوں برتن اٹھانے کے لیے۔ وہ اپنے سچ سے بھاگ رہی تھی۔ آئینہ اس کے روبرو آ کے کھڑا ہو گیا تھا، اور وہ آئینے سے آنکھیں ملانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ کون تھا جو اس کی ہموار زندگی میں اشتعال بن کر آ گیا تھا اور لہریں بنانے لگ گیا تھا؟ یہ کون جادوگر تھا جو قید سے چھڑانے آ پہنچا تھا؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی تھی، اور 6 سال بعد اس نے جانا تھا کہ اس کا دل سینے کی قید میں اب بھی دھڑکتا ہے۔ وہ اپنی ڈائری کے ہمراہ ٹیرس میں موجود تھی۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں بادل تھے جو ڈھلتے دنوں کے آدھے چاند کی روشنی کے بیچ حائل تھے۔ وہ اپنے آپ میں اپنے غموں میں کھوئی ہوئی تھی کہ وہ اچانک ہی آن ٹپکا تھا۔ سرخ آنکھوں، بکھرے بالوں اور صداقت سے پر انداز لیے وہ اس کے سامنے تھا۔ پل بھر کو وہ ڈر گئی تھی۔ ایک ہلکی سی کراہ اس کے دل سے نکل کر ہونٹوں تک آئی تھی، مگر وہ خود کو سنبھالنا جانتی تھی۔ آپ یہاں رات کے اس پہر؟ کیوں؟ اگر تم یہاں ہو سکتی ہو تو میں نہیں ہو سکتا؟ آخر تمہیں بھی تو میری طرح نیند نہیں آتی زہا؟ وہ ایسے بولا جیسے وہ اسے صدیوں سے جانتا ہو۔ مت بلائیں مجھے اس طرح۔ کیا لگتی ہوں آپ کی؟ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ سکندر شاہ کے بیٹے کی بیوہ ہوں، اور چلے جائیے یہاں سے۔ اس حویلی کے مکینوں کو پتہ چل گیا تو وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے اپنی بے وقت جان کی کوئی پرواہ نہیں۔
لیکن آپ، وہ سختی سے کہتی رک گئی۔ مت کہو اپنے آپ کو بے وقت، اپنی وقت کا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں، اور اتار پھینکو اپنے اوپر سے یہ بے وگی کا کفن۔ وہ مر چکا ہے جس کے ساتھ تمہارا رشتہ زبردستی جوڑا گیا تھا۔ وہ لولا لنگڑا اپاہج رشتہ مر چکا ہے۔ زوہا، میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ خدا را میرا یقین کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میرا ساتھ دو خدا کے واسطے۔ وہ دو زانو ہو کر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ نہیں بتانا چاہیے تھا آفتاب بھائی کو، آپ کو کچھ بتانا نہیں چاہیے تھا۔ میں جا رہی ہوں، کسی نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ وہ کرسی سے اٹھی تھی اور وہ اس سے زیادہ تیز رفتاری سے اٹھ کر آگے آیا تھا اور ٹیرس کا سلائیڈنگ ڈور بند کر کے اس کا لاک لگا لیا تھا۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم؟ سختی سے بولتے ہوئے اس نے بتیاں بجھا دی تھی۔ ٹیرس کے اندھیرے کونے میں اب انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ سختی سے بولی۔ میری بات اطمینان سے سنو، میری اخلاقی اقدار بہت اونچی ہیں، میں کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا۔ وہ بھی قدرے سخت لہجے میں بولا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی کرسی تک آئی تھی اور نقاش پہلے ہی کی طرح دو زانو ہو کر اس کے آگے بیٹھ گیا تھا۔ زوہا، میرا یقین کرو، مجھے آفتاب نے کبھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ حویلی آنے سے پہلے میں تمہارے نام سے بھی واقف نہیں تھا، مگر پچھلے 1 ماہ میں نے حویلی میں رہ کر اگر کسی کو جانا ہے تو وہ تم ہو۔ میں نے تمہاری 6 سال پرانی ڈائری پڑھنے کی گستاخی کی ہے۔ میں واقف ہوں تمہارے ہر درد سے، تمہاری ہر تکلیف سے۔ وہ پل بھر کے لیے رکا۔ زوہا، تم سے ملنے، تمہیں دیکھنے سے بھی قبل مجھ پر ایک انکشاف ہوا تھا۔ وہ یہ تھا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ انکشاف مجھ پر میرے دل، میری روح، میرے ہمزاد نے کیا تھا، جو میرے اندر کہیں رہتا ہے۔ زوہا، میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا ہے، بہت تلاش کیا ہے، اور تم ملی بھی ہو تو اپنی تحریر کی وجہ سے۔ اس دن بجلی جانے کی وجہ سے میں یہیں آیا تھا اور تمہاری نئی ڈائری دیکھ لی تھی، اور وہ میرا سیڑھیوں سے گرنا، وہ سبھی کچھ اسی تلاش کا حصہ تھا۔ زوہا، آئی لو یو، پلیز میرا ساتھ دو۔ میں تمہیں اس حویلی سے دور، بہت دور لے جانا چاہتا ہوں، تمہارے خواب پورے کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے وجود سے اس بے وگی کی سفید چادر کو نوچ کر تمہیں رنگوں میں لپٹانا چاہتا ہوں۔ تم میں ڈاکٹر زوہا فاطمہ کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز زوہا، میرا ساتھ دو، میرا یقین کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ وہ کہتے کہتے اسے پر امید نظروں سے دیکھنے لگا۔ اپنی سچائیوں کا یقین دلانا کس قدر مشکل ہوتا ہے، اپنی بے قراریاں کسی پر کھولنا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ وہ گردن جھکائے رہا اور وہ اسے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ وہ اٹھا اور سلائیڈنگ ڈور کھولتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زوہا فاطمہ نے اسے روکنا چاہا تھا۔ وہ تمام رات جاگتی رہی تھی، اس کی باتوں کی بازگشت زوہا کی تنہائی میں شور مچاتی رہی تھی۔ آج تک ہر کوئی اس سے مانگتا آیا تھا، اس سے اس کی آزادی، اس کے خواب چھینتا آیا تھا، کبھی حق کے نام پر تو کبھی فرض کے نام پر، اس سے توقع کر کے، اور وہ دیتی آئی تھی، دیتی آئی تھی۔ ہر ہر موڑ پر آنکھوں سے خواب نوچے تھے، دل سے خواہشوں کو اکھاڑ پھینکا تھا، تنہائی کو ہی اپنا ہمراز، ہمزاد بنایا تھا۔ مگر آج یہ کون آیا تھا جو اتنے پیار سے، اتنی سچائی سے سماعتوں میں شور مچائے ہوئے تھا؟ تم آزاد ہو، تم آزاد ہو۔ وہ تو آزادی کے نام تک کو فراموش کیے بیٹھی تھی۔ پھر یہ کس نے محبت کی دھن چھڑی تھی، جس کی تان پر اس کا من، اس کا روم روم، اس کی ہر ہر شریان جھومے جا رہی تھی؟ اسے اس شفاف، بے درد، ٹھوس اور جامد حویلی کی دیواروں سے چھڑوانے یہ کون شہزادہ آن پہنچا تھا، جو اتنا پر اعتماد تھا، اتنا سچا تھا؟ کون تھا جس نے اس کے جسم سے تنہائی کی سوئیاں نکالنی شروع کر دی تھی؟ کون تھا جس نے اماؤس کی کالی راتوں میں چاند اور ستارے ٹانکنے شروع کر دیے تھے؟ کون تھا جس نے زندگی کے تپتے صحرا میں سے تھوہر کے پودے اکھاڑ پھینکے تھے اور نئے بیج بو کے ایک گلشن آباد کرنا شروع کر دیا تھا؟ کون تھا جو دو زانوں بیٹھ کے اس سے اسی کی آزادی، اسی کی خوشی بھیک کی طرح مانگ رہا تھا؟ کون تھا جو محبت کا یقین دلا رہا تھا؟ کیا واقعی وہ سراپا محبت تھا، سراپا صداقت تھا، یا پھر فریب تھا، چھل تھا، دھوکہ تھا؟ جنت کے شجر ممنوعہ کو چھونے کو اکسانے کے لیے، آدم و حوا کو بہکانے کے لیے شیطان بھی تو شرافت کا لبادہ اوڑھ کے آیا تھا۔ کہیں یہ بھی شیطان ہی کا تو کوئی بہروپ نہ تھا؟ وہ سوچتی، دل سے آواز آتی، نہیں، یہ خدشے نکال دو۔ وہ فریب، چھل، دھوکہ نہیں، وہ تو فرشتہ ہے، محبت کا معصوم فرشتہ، جسے تم سے محبت ہو گئی ہے، تمہاری چاہت کا روگی بن گیا ہے، اس کا ہر ہر روم، ہر ہر عضو۔ اس نے رات کے اس پہر صبح ہونے سے کچھ قبل نفل نماز پڑھی اور اپنے لیے بھلائی کی دعا کی۔
اسے ہر وہ فیصلہ منظور تھا جو اس کے رب تعالیٰ نے اس کے لیے سوچا تھا، چاہا تھا، اور وہ اپنے دل کے شور سے تنگ آ کر اسی کے دروازے پر جواب مانگنے آئی تھی، اور بار بار اسے محسوس ہوا کہ اس دروازے سے جو جواب آیا وہ مثبت ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح صبح ہی صبح جاگی تھی۔ نقاش اور اس کی پچھلی ملاقات کو 2 راتیں گزر چکی تھی۔ یہ 2 راتیں اس نے خوب سوچ کر گزاری تھیں۔ اس نے اپنے ضمیر کا خوب امتحان لیا تھا اور نتیجتاً نقاش حسن کی وارفتہ محبت سرخرو ہوئی تھی۔ اس سنگلاخ دیواروں والی حویلی کے بیچ وہ ایک محتاط لڑکی کے دل میں پھول کھلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ خود پر ظلم نہیں کرے گی اور اب زیادہ خود پر جبر نہیں کرے گی۔ زمین پر جنم پانے والے ہر بنی نوع انسان کی طرح وہ بھی خواہشیں پالے گی، خواب رکھے گی، ذرا سا خود غرض ہو کر اپنے متعلق سوچے گی، اس حویلی سے آزاد ہوگی۔ آخر یہاں اس کا ہے ہی کون؟ بیٹے کی موت کی وجہ سمجھتے سکندر شاہ، یا پھر قابل تحقیر و نفرت سمجھتی ان سب کی اولادیں، نوکر کی بیٹی کہہ کر ہر وقت تانے دینے والی نندیں؟ وہ کیوں کر سہتی یہ سب کہ جب بابا ہی نہیں رہے تھے جن کے لیے اس نے یہ قربانی دی تھی؟ وہ نہا کر باتھ روم سے نکلی تھی اور گلابی رنگ کا چکن کا سوٹ زیبتن کیا تھا۔ آئینے کے روبرو کھڑی ہو کر اس نے فرینچ پرفیوم کی دل فریب مہک کو اپنے ملبوس کا حصہ بنایا تھا۔ پنکھڑی ہونٹوں پر ایک شیڈ لگایا تھا اور وہ پری پیک کر عمر کا اتنا حصہ یوں ہی سادہ گزار دینے کے بعد بھی ویسی ہی تر و تازہ، خوبصورت، پرکشش تھی۔ کچن میں آ کر اس نے کک سے خاص ناشتہ بنوایا اور کرسٹل کی ٹرالی پر اپنے ہاتھوں سے سجا کر ہولے قدموں سے اسے دھکیلتی وہ نقاش حسن کے کمرے کے عین سامنے کھڑی تھی۔ 2 انگلیوں سے دستک دی تو اندر سے یس کی آواز آئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ وہ ابھی تک بستر میں تھا۔ غالباً اس نے یس سوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مسکرائی اور ٹرالی آگے رکھ کر ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اٹھیے اور ناشتہ کر لیجئے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بہت مختلف لہجے میں بولی تھی تو نقاش حسن اس کی جلت رنگ سی آواز سن کر فوراً اٹھا۔ اپنے سامنے ان بھیگے بالوں، رنگین کپڑوں اور گلابی ہونٹوں والی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ وہ تو نہ تھی جسے کچھ دن قبل وہ دیکھتا آیا تھا۔ یہ تو ڈاکٹر زحا فاطمہ تھی، وہی جو ان ڈائری کے اوراق میں اس سے ملتی تھی۔ وہ والہانہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ ان آنکھوں کی چاہت سے پزل ہو رہی تھی۔ ٹکوزی ہٹا کر شیشے کی کیتلی میں سے کپ میں چائے انڈیلی، شوگر کیوب شامل کیے، چمچ ہلا کر اسے کنکھیوں سے دیکھا اور کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ ابھی بھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں کوئی جن بھوت تھوڑی ہوں جو ابھی دھواں بن کر اس چائے کی کیتلی میں چلی جاؤں گی۔ وہ مسکرا کر بولی، کیا خبر ایسا ہی ہو یا پھر یہ کہ میں ابھی تک سویا ہوں اور تم میرے خوابوں کی سرزمین پر پرستان کی پری کی مانند اتری ہو۔ ابھی جاگوں اور ابھی یہ خالی در و دیوار میری تنہائی پر ہنسی اڑائیں گے۔ سچ زحا، میں کیسے یقین کر لوں کہ جو لڑکی میرے سامنے گلابی کپڑوں اور بھیگے الجھے بالوں کے ساتھ بیٹھی ہے وہ زحا ہے، میری زحا۔ وہ چائے کی چھوٹی چھوٹی چسکیاں لیتے ہوئے بھی انہی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کھو سی گئی تھی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا نقاش کہ میری زندگی میں بھی کوئی بہاروں کا قاصد بن کے آیا ہے۔ مجھے تو امید ہی نہ تھی کسی ایسی نوید کی، کسی ایسی خوشگوار نیک ساتھ کی۔ نقاش، اس سے پہلے کہ کسی کور شب کا سایہ پھر سے میرے خوابوں کے اوپر پڑے، مجھے اپنا بنا لے۔ اس سے قبل کہ پھر کوئی شفاق قیدی مجھے روک لے، مجھے یہاں سے لے چلے۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا تیقن تھا۔ بس چند دن اور آفتاب اور سکندر شاہ کو آنے دو، ان سے بات کر کے پھر ہم شادی کر لیں گے۔ نہیں، خدا را نہیں، ایسا ہرگز مت کیجیے گا۔ سکندر شاہ کے ظالم کانوں تک یہ خبر ہرگز آنے مت دیجیے گا۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بیٹے کی بیوہ دوبارہ کسی کے نام کا سرخ جوڑا پہنے۔ میری مانے تو آج ہی مجھے لے کر یہاں سے نکل چلے۔ مجھے اب بربادی اور بدنامی کا کوئی ڈر نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کرب اتر آیا تھا، وہ کرب جو کتنے سالوں سے وہ تنہا جھیلتی آئی تھی۔ میں کمزوروں کی طرح بھاگنا نہیں چاہتا زحا، عمر اپنی ہی آنکھوں میں ذلیل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ اگر میری محبت میں ذرا سی بھی طاقت ہوگی تو میں تمہیں مانگنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور یقیناً تمہیں اپنا بنا لوں گا، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو ایک راہ فرار تو پھر بھی ہوگی۔ بہرحال زحا، جو بھی ہو میں تمہیں اس حویلی کی شفاق قید سے نکال کر لے جاؤں گا، میرا یقین کرو۔ اس نے ہاتھ اس کے کپ کپاتے ہاتھوں پر رکھے اور اپنی گرفت اس پر مضبوط کر لی تھی۔ ناشتے کی ٹرالی سمیت پورے کمرے میں اپنی خوشبو چھوڑ کر وہ جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب نقاش نے اپنے کمرے کے پردے کھولے
اور شفاف دھوپ کو اندر آنے کا راستہ دیا تو دیکھا ٹیرس کے منی پلانٹس اور پودوں کو پانی دیتی ہوئی زحا کے لبوں پر ایک نغمہ تھا، ایک خوشی تھی، اور آنکھوں میں جگمگاتے امیدوں کے چراغ تھے۔ وہ کتنے دن دل میں ارادے باندھتا رہ گیا، الفاظ جوڑتا رہ گیا تھا، بات بے شک غلط یا ناجائز نہ تھی، مگر کرنی ان سے تھی کہ جن کے ظلم اور بے حسی کا کوئی ثانی نہیں تھا، جن کی سزائیں انسان کو زمین کے اندر پہنچا دیا کرتی ہیں۔ پرعزم تو وہ تھا، اور جب عزم اور جنون ایک ساتھ ہی روح میں آ سمائے تو منزلیں مل جایا کرتی ہیں۔ پتھر کی سخت سے سخت دیواریں بھی زمین بوس ہو جایا کرتی ہیں، اور جب کبھی دل کے نہا خانوں میں چھپی امید دم توڑنے لگتی تو وفا سر اٹھاتی۔ زحا کے چہرے کے نقش، اس کے تحریر کردہ لفظ سطریں اس کا حوصلہ دگنا کر دیتی، اور وہ ازسر نو ایک پر امید اور حوصلہ مند ارادہ باندھ لیتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سب سے پہلے آفتاب شاہ کو کنونس کرے گا، اور اس کو منا لینے کے بعد مشکل اور قدرے ناممکن مرحلہ سکندر شاہ کو منانے کا تھا کہ اس شفاق دل پر ضرب لگانا اتنا بھی آسان نہ تھا، مگر شفاق دل پر ضرب قدرت نے لگا دی تھی۔ پراپرٹی کا کیس ہارنے کے بعد سکندر شاہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ سخت چٹان سے سینے میں مدفون بے حس دل بھی اثر انداز ہو گیا تھا۔ آفتاب نے اسے فون پر مطلع کیا تھا کہ اس کے بابا لاہور میں ہی زیر علاج ہیں، انہیں کارڈیک کیئر یونٹ سی سی یو میں رکھا گیا ہے، بہت پریشان و آزردہ ہیں، اور ماضی میں کیے اپنے ہر گناہ پر پشیمان و شرمسار ہیں۔ چند ہی دنوں میں بہت بدل گئے ہیں، چند ہی دنوں میں ان کے اندر کا انسان بیدار ہو گیا ہے۔ پھر اگلے ہی دن آفتاب شاہ بنفس نفیس حویلی میں موجود تھا۔ اسے یوں اچانک سامنے دیکھ کر نقاش حسن حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ یار ایمرجنسی میں آنا پڑا، بابا کی ضد تھی، ان کو اکیلا چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ علی نے جانے کا پروگرام کینسل کر دیا، آفتاب بولا تھا۔ لیکن یار کیسے ہو گیا اچانک سب کچھ؟ میرا مطلب اس کیس وغیرہ سے ہے۔ نقاش حسن نے تشویش ظاہر کی۔ یار نقاش، تم سے کیا چھپانا، یہ پراپرٹی کا کیس دراصل میرے تمام چچاؤں نے زمینوں اور باقی پراپرٹی کے حصول کے لیے کیا تھا، مگر بابا کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جائیداد کا بٹوارا ہو یا کوئی اور ان کی جگہ حکمران ہو۔ بابا ہر کسی سے ناانصافی کرتے آئے، اور جب رب کی بے آواز لاٹھی چلی تو بابا کی آنکھیں کھل گئیں۔ میرے چچا پراپرٹی کا کیس جیت گئے اور جائیداد کے بٹوارے کا فیصلہ ہو گیا۔ نتیجتاً بابا کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ آفتاب نے تفصیل بتائی۔ وہ دونوں راہداری میں چلتے ہوئے باغ تک آ گئے تھے۔ باہر آسمان پر سفید ابر پارے تھے، ہلکی ہلکی ٹھنڈ ماحول میں رچی بسی تھی۔ لیکن آفتاب، انکل کے ہارٹ اٹیک کی وجہ کیا صرف یہی ہے؟ آفتاب ٹھنڈی آہ بھر کر مسکرایا تھا۔ وجہ؟ نہیں نقاش، وجہ تو کوئی اور ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے کہتے کہتے رکا تھا۔ نقاش، انسان کا جو ضمیر ہوتا ہے نا، وہ کبھی نہ کبھی ضرور جاگتا ہے، انسان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ مالک تم نہیں کوئی اور ہے۔ بابا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ افتخار بھائی، نورین، فرحین آپی اور ان کے بھائی رضی کی موت، اور بابا کے عزیز ترین ملازم کریم بخش کی موت، امی کی وفات، علی کا ان کی نافرمانی کر کے کسی انگریز عورت سے شادی کر لینا، شامین اور سجل کا نافرمان ہونا، لڑکوں سے دوستیاں کرنا، پراپرٹی کا چھن جانا، بھائیوں کا دشمن بن جانا۔ بابا کو باور کرا گیا کہ وہ زمینوں کے مالک ضرور ہیں، مگر زمین کے، دنیا کے، کائنات کے نہیں۔ انہیں اپنا کیا ہر ظلم یاد آنے لگا، ہر ناانصافی ذہن میں ابھرنے لگی۔ وہ نفسیاتی طور پر سفر کرنے لگے، اور ان کی ناانصافی اور ظلم کی لسٹ میں سب سے اوپر بھابھی کا نام تھا، ڈاکٹر زحا فاطمہ کا۔ اپنی حویلی کی ناک اونچی کرنے کے لیے، اپنے بڑے بیٹے کے عیب کو، اس کے معذور دماغ پر پردہ ڈالنے کے لیے، بابا نے ایک مظلوم بے زبان لڑکی پھانسی جو کریم بخش کی بیٹی تھی، اور کریم بخش کے لہو میں خون نہیں، بابا کا کھلایا نمک دوڑتا تھا، لہٰذا یہ شادی ہو گئی، بھابھی کی قربانی ہو گئی۔ انہوں نے اپنا ہر خواب توڑ دیا، میڈیکل کے پیشے کو خیر آباد کہہ دیا، اور تمام عمر بابا اور اس گھر کی خدمت میں وقف کر دی۔ بیوہ ہونے کے بعد بھی دوبارہ شادی کا مطالبہ نہیں کیا، اور بابا کے ضمیر نے ان سے آخر کار لڑائی شروع کر دی ہے۔ زحا فاطمہ کے نام کی جنگ، پتہ ہے نقاش، میں یہاں بھابھی کو لینے آیا ہوں تاکہ بابا اس بیچارے وجود سے معافی مانگ سکے۔ مجھے بابا نے یہاں بھابھی کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ آفتاب شاہ اس کے سامنے ہر انکشاف کرتا رہا، اور وہ خاموشی سے سنتا رہا، کچھ اس طرح جیسے وہ آج سے پہلے کسی چیز سے آشنا نہ ہو۔ وہ ابھی تک اپنے دل کی بات کہنے کے لیے لفظ تراش رہا تھا۔ رات کے کھانے کے لیے سیڑھیاں اترتے ہی اس کی نظر زحا پر پڑی۔
جو کچن کے دروازے سے لگی سوالیہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، گویا وہ بھی بہت بڑے امتحان، بہت بڑی کشمکش سے گزر رہی تھی۔ ڈنر کے بعد ہی اس نے اپنی بات کہنا شروع کر دی تھی۔ آفتاب، مجھے علم نہیں کہ میں جو بات کہوں گا اس پر تم کس طرح ری ایکٹ کرو گے، مگر مجھے اتنا علم ہے کہ میرا مطالبہ اور مانگنا جائز نہیں۔ کیا بات ہے یار، کچھ تو بولو۔ آفتاب پرتجسس لہجے میں بولا، میں تمہاری بھابھی زحا فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھنڈی سی ایک سانس کے بعد نقاش نے یہ بات کہہ دی تھی اور آفتاب حیران آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی یار؟ آفتاب کے لہجے میں غیر متوقع اپنا پن تھا اور اس نے اسبات میں گردن ہلا دی تھی۔ تم نے میرا بہت بڑا بوجھ ہلکا کر دیا ہے یار۔ بھابھی کی شادی بابا مجھ سے کروانا چاہتے تھے تلافی کے طور پر، مگر میں بھابھی کو اس صفاق حویلی سے کہیں دور بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے لیے ہمیشہ مقدس رہی ہیں، رہیں گی، اور تمہاری شریک سفر بن کر وہ تو بہت خوش رہیں گی۔ آفتاب کی خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی، مگر اچانک اس کا لہجہ بدلا۔ بھابھی سے پوچھنا پڑے گا، ان کی مرضی، ان کی خوشی سب سے زیادہ اہم ہے۔ نقاش نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ وہ خود بھی یہی چاہتی ہیں، اطمینان رکھو۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا اور باقی آفتاب نے سمجھ لیا تھا، اور لاؤنج کے پردے کے پیچھے ہلکی اور تیز ہوتی زحا کی دھڑکنوں کو بھی سمجھ لیا تھا۔ سی سی یو کے ٹھنڈے خنک ماحول میں کئی بیڈ رکھے تھے، جن میں سے ایک بیڈ پر سکندر شاہ لیٹے تھے۔ آفتاب شاہ نے ان سے پہلے مل کر بات کر لی تھی، جس کے بعد انہوں نے نقاش کو ملنے کے لیے اندر بلایا۔ وہ جب ان کے سامنے آیا تو انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ وہ سکندر شاہ تو نہ تھا جس سے وہ چند روز قبل ملا تھا۔ وہ روب داب، وہ تن پھن کہیں نہ تھی۔ اس بستر پر ٹی وی مانیٹر اور ڈرپس کے درمیان جکڑا ایک کمزور، لاغر، بے کس وجود تھا۔ اسے دیکھ کر ان کی پپڑیوں جیسے سیاہ ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ نقاش حسن پاس ہی رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ پتہ ہے نقاش، آج مجھے پہلی بار محسوس ہو رہا ہے کہ میں جاگیردار نہیں بلکہ بیٹی کا باپ ہوں۔ سکندر شاہ نے کہا۔ وہ چپ رہا۔ میں تمہارا ممنون و مقروض ہوں۔ تم نے میری روح، میرے ضمیر کے بہت بڑے بوجھ کو اتار دیا ہے۔ زحا فاطمہ تمہیں سونپ کر چاہے میں مر بھی جاؤں تو کوئی غم نہیں ہوگا۔ نہیں انکل، آپ کو ابھی اور جینا ہے، اپنی باقی اولادوں کی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ نقاش، تم سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ انکل، گزارش نہیں، حکم کریں، وہ عاجزی سے بولا تھا۔ وہ یہ کہ تم بارات حویلی میں لاؤ۔ زحا فاطمہ حویلی سے بیٹی کی طرح دلہن بن کر نکلے۔ سکندر شاہ پر امید آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایسا ہی ہوگا انکل، آپ جلدی صحت یاب ہو کر اپنے گھر آئیں۔ میں اپنے والدین کے ہمراہ آپ سے آپ کی بیٹی مانگنے آؤں گا، اور آپ ہی کی دہلیز سے اس کی رخصتی ہوگی۔ اس نے نہایت سرخوشی کے عالم میں کہا تھا، اور سکندر شاہ مسکرا دیے تھے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، سحر و افطار جاری تھے۔ انہی دنوں نقاش حسن اپنے امی ابو کے ہمراہ زحا فاطمہ کا ہاتھ مانگنے جھوک زامن آیا تھا۔ قدم قدم پر زحا کی محبت، اس کی دعائیں نگہبان تھیں۔ نہایت خوشگوار ماحول میں سب کچھ طے پایا تھا۔ عید کے اگلے روز رخصتی تھی۔ زحا کا انتظار تھا اس چاند کے نکلنے کا جس کے اگلے روز اسے اس حویلی سے آزاد ہونا تھا۔ بہار نے میری آنکھوں پہ پھول باندھ دیے، رہائی پاؤں تو کیسے حصار رنگ میں ہوں۔ زندگی میں پہلی بار وہ روم روم جھوم رہا تھا، انگ انگ مسکرا رہا تھا۔ خواب اپنی قسمتوں پر نازاں تھے، آنکھیں تعبیروں پہ مطمئن، اور پھر وہ چاند نظر آ گیا تھا جس کے آنے کی دعائیں شب قدر اس کے ہونٹوں پر مچلتی رہیں، جس کی امید اور ملنے کی آس میں مسلوں پر آنسو بکھرتے رہے، شکرانے کے لیے ہونٹ ہر پل جنبش میں ہوتے۔ رخصتی کے وقت سکندر شاہ ایک باپ کی طرح زحا سے ملا تھا، چھلکتی آنکھوں اور شفقت بھری دعاؤں کے ساتھ، اور پھر بارات کا یہ قافلہ سادات حویلی کی صفاق دیواروں سے نکل آیا۔ نقاش اپنی گاڑی پر دلہن کے ہمراہ تھا، جس کا چاند چہرہ اندھیرے میں بھی جگمگا رہا تھا۔ ہونٹ خاموش تھے کہ کہنے کو کچھ نہ تھا، فقط محبت کی باتیں تھیں جن کو کرنے کے لیے آنکھیں ہی کافی تھی۔ گاڑی ہموار سڑک پر اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ نقاش نے گیئر لگا کر اس کے حنائی ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ زحا نے چہرہ اٹھا کے اس کے مسکراتے والہانہ محبت کا اظہار کرتے چہرے کو دیکھا تھا، اور شرما کے چہرہ شیشے کی طرف پھیر لیا تھا جہاں تیسری تاریخ کا نویلا چاند ان کی گاڑی کی کھڑکی میں جھانک رہا تھا۔ زحا نے اس پرانے دوست کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور مسکرا کے سوچا تھا، وہ چاند بن کے میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا، میں اس کے ہجر کی راتوں میں کب اکیلی ہوئی، زمیں پر پاؤں نہیں پڑ رہے تکبر سے، نگار شوق کوئی دلہن نئی نویلی ہوئی۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا،
اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔